मुझ जैसी औरतों में तो हड्डियों की जगह मशीनरी पुर्जे होने चाहिए थे। सारा दिन और रात भी काम करने में लगा देती, जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगता, मगर ना तो सास के काम खत्म होते और ना ही शोहर के ताने। जब भी घर आता बस एक ही बात कहता, ये सारा दिन तुम करती क्या रही हो, बिस्तर तोड़ती रहती हो। जब भी आओ ना मेरे कपड़े इस्त्री होते हैं और कमरा भी बिखरा पड़ा होता है। दिल तो चाहता है कि मुंह फाड़ कर जवाब दूं, तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरानी जो बना रखा है, अपना कोई काम करने का वक़्त मिलेगा तो करूँगी ना। मुश्किल से अपना अलग कमरा ही नसीब हुआ था यहाँ। सुबह उठती तो शोहर बच्चों को नाश्ता बनाकर सास के घर की सफाई शुरू कर देती। निचला पोर्शन साफ करके जब थक हार कर बैठने लगती तो बड़ी नंद की कॉल आ जाती, ए अम्मा ज़रा नरगस को भेजना मेरी तरफ, मेरी तो कमर टूट गई है सारे काम करके। घर में पेंट करवा रही हूँ तो ज़रा काम बढ़ गया है। अभी बैठे हुए 1 मिनट भी ना हुआ था कि इसी पल सास के कहने पर चादर ओढ़ी और नंद के यहाँ चली गई। सामने पड़ा हुआ कचरा देखकर एक पल को तो मेरा सर चकराया था। जानती थी ये सारा कचरा मैंने ही समेटना है। नंद तो अब महारानी बनकर बैठ जाएगी एक तरफ। हुआ भी यही, मेरे आने की देर थी। चादर भी ना उतारी कि मेरे हाथ में झाड़ू पोंछा थमा कर बोली, इस कोने से शुरू करो और एक ज़रा भी मिट्टी का नज़र ना आए। मैं बस एक सांस आर्ज करके काम में लगी रही। शाम तक मेरी कमर टूट चुकी थी, वजूद का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था। फिर ख्याल आया अभी तो घर जाकर खाना भी बनाना है। मुश्किल से नंद से जान छुड़वाई और दौड़ी दौड़ी अपने घर आकर सांस लिया। सामने देखा तो नादिर घर आ चुका था। बच्चे तो अलग रो पीट कर हलकान हो रहे थे। इन्हें रोता देखकर इनके पास गई तो कहने लगे, सुबह से कुछ नहीं खाया। शोहर जो अभी अभी काम से आया था, बच्चों के मुंह से ये सुना तो चीख उठा, क्यों मेरे बच्चों को भूखा रखा हुआ है तुमने? कहाँ घूमती फिरती रही सारा दिन? घर में कभी बैठी भी हो? सास तो एक तरफ खिसक गई थी, जबकि शोहर मेरी सुने बगैर मुझ पर चीखे जा रहा था। आखिर को तकी हारी आई, एक घूंट भी पानी का हलक से नीचे नहीं उतारा था और इसी पल खाना बनाने में लग गई। बच्चों का रोना अलग। शोहर कमरे में गया तो कमरा यूं ही बिखरा पड़ा देखकर अलग मुझ पर बरस रहा था। वही अजल का घिसा पटा जुमला कि तुम घर में करती ही क्या हो? ना बच्चों को खाना दिया, ना ही घर समेटा। मैंने अफसुर्दगी से सास की जानिब देखा कि भाई कुछ तो मेरे हक में बोल दो, मगर ना जी, वो तो मीठा पान चुबाती बैठी रह गईं। इन पर तो मुझे शदीद गुस्सा भी आया था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों को खाना भी नहीं दे पाई थीं। खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद अपने पोर्शन की सफाई करते करते रात के 12 बज चुके थे। वजूद दर्द से चूर था। एक पेन किलर खाई और सोने के लिए लेट चुकी थी। मेरे भी क्या ज़िंदगी थी। माजी की तरफ ध्यान गया तो अपनी हालत पर खुद ही अफसोस करने लगी। कितने ऊंचे ख्वाब देखा करती थी, बिल्कुल शहजादियों जैसे। अम्मा से कहा करती थी, खुदा ने मुझे गरीब घर में पैदा तो कर दिया, अब्बा भी बस गुजारे लायक ही मुझसे प्यार करता है और भाई को तो सिवाय लड़ाई के और कुछ सूझता ही नहीं। मगर तू अब मेरी शादी किसी ऊंचे महलों जैसे घर में करवाना, मुझसे नहीं देखी जाती अब ससुराल में भी गुर्बत। मैट्रिक तक तालीम हासिल ही इसीलिए की कि कोई पढ़ा लिखा गबरू जवान लड़का डालरू में कमाने वाला मुझे मिल जाए। खैर बस एक ठंडा सांस ही हार्ज करके रह गई। क्या सोचा था और क्या मिला था? मुझसे 12 साल बड़ा आधा गंजा सांवला शोहर और फिर 4 बच्चे जो इसी जैसे थे। मुझ पर तो एक भी नहीं गया था। वही इसकी तंग नजरी और अपनी माँ की जी हजूरी। कंजूस इतना था कि चाय में गिरी मक्खी को बड़ी ही नफासत से निकाल कर पूरी चाय गटक जाया करता था। आज तक प्यार से बात नहीं की थी मुझसे, जब बोला था आग ही उबला था। मगर हाँ, बच्चे 4 खुशी खुशी पैदा कर लिए थे, मगर अब इनके हर्चे देखकर आए रोज़ शोर मचाता फिरता था। मैं तो जैसे इन उलझनों में फंस कर ही रह चुकी थी। सुबह उठी तो भाग भाग कर नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चे और शोहर काम से लेट हो चुके थे। शोहर गालियों पर गालियां दिए जा रहा था और मैं बड़बड़ाती भाग भाग कर नाश्ता बना रही थी। मगर मजाल है जो मेरी हट्टी कट्टी सास अपनी नशिस्त से उठकर हाथ बटाने के लिए आई हो। सबको नाश्ता करवाकर अच्छी खासी बेइज्जती करवाने के बाद जब मैंने खुद खाना शुरू किया तो मोबाइल पर रिंगटोन बजी। मोबाइल पास ही था, जब उठा कर देखा तो नादिया का नाम जगमगाया। ये तो मेरी पक्की सहेली थी, मेरे मेके के पड़ोस में ही रहती थी। कितने माह गुजर गए थे, इस भागती ज़िंदगी में एक बार भी कॉल करके हाल अहवाल नहीं पूछ पाई थी। अम्मा लोगों का फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी जानब से आवाज़ काफ़ी बेचैन कर देने वाली थी। फिर जो बात मुझे नादिया ने बताई वो सुनकर मेरे हाथ से नवाला छूटकर गिर चुका था। मैं साकत सी बैठी इसका एक एक हरफ सुन रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी थीं। आहिर भाई ऐसा कैसे कर सकता था?
وہ اس حد تک گر بھی کیسے سکتا تھا کہ اپنی ہی ماں کے ساتھ میں سٹپٹا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ موف ہو چکا تھا۔ کیا پہلے میری زندگی کم عذاب تھی جو ایک اور مسئلے نے مجھے گھیر لیا تھا؟ مجھے بائی پر شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر میری بھاری بھرکم وجود رکھنے والی ساس اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی پہنچی اور کہنے لگی، کیوں بھائی نرگس، کیا سکتے میں آ گئی ہو؟ اٹھ کر کام وام نہیں کرنا کیا؟ میں نے ساس کی جانب دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ سوال کرنے لگیں تو بس مختصر انداز میں اتنا ہی بتایا کہ مجھے اماں کی طرف جانا ہے۔ ساس کی بھویں اچکے اور فوراً بولیں کہ ہرگز نہیں، تم وہاں چلی گئی تو اس گھر کا کام کون کرے گا؟ ابھی تو سغرا کے ہاں بھی تم نے جانا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں گنگ رہ گئی، مگر اس پر مجھے میری ماں کی فکر تھی۔ میں نے ساس کی ایک نہ سنی اور فوراً سب کچھ وہیں چھوڑ کر اماں کے ہاں جانے کے لیے نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب میکے پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو امڑے تھے۔ اماں صحن میں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پیروں پر سرخ نشان بنے تھے اور چہرے پر بھی نیل تھے۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان پر خون سوکھ چکا تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی اور جا کر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر اماں بھی خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آج کتنے ماہ بعد میں اماں کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ تشدد کا شکار ہو چکی تھیں۔ ماں کے گلے لگ کر میں اندر چھپا سارا کرب اور تکالیف تو جیسے تازہ ہی ہو گئی۔ مجھے بھی اپنے غم اور زخم یاد آنے لگے جنہیں میں سسرال میں ہنس ہنس کر ٹالتے ہوئے سہ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ہم ماں بیٹی سینے سے لگی روتی رہیں۔ نادیہ نے سچ ہی کہا تھا کہ میری ماں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اسے مارنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بیٹا یعنی میرا بھائی ہے۔ میں ماں سے الگ ہوئی تو تب تک ہماری آوازیں سن کر میرا بھائی جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا وہاں چلا آیا اور غصے سے کہنے لگا، تو کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہے؟ کیا تجھے تیرے گھر میں سکون نہیں؟ چل اب آ ہی گئی ہے تو اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لے جا اور نکل میرے گھر سے۔ کتنے ہی ماہ بعد آج بھائی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا مگر اس نے تو مجھے دیکھتے ہی اس لہجے میں بات کی تھی کہ میری ساری پر اعتمادی ہوا ہو گئی۔ میں نے بھائی کو دیکھا اور غصے سے چنگاڑ کر بولی، آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک بار بھی تمہارا دل نہیں کانپا؟ یہ ماں ہے تمہاری جس نے تمہیں جنم دیا، اس دنیا میں لایا، صرف اس لیے کہ تم اس عمر میں پہنچ کر اسی ماں پر ہاتھ اٹھا دو۔ مگر اگلے ہی پل بھائی مجھ سے بھی بلند آواز میں بولا، ابے اے نرگس، زبان بند کر، میں نے نہیں کہا تھا اسے کہ مجھے جنم دے۔ میرا اس دنیا میں آنا لکھا تھا تو میں آ گیا۔ یہ بڑھیا جسے تو میری ماں کہتی ہے ہر وقت میرا سر کھاتی رہتی ہے، کبھی یہ کھا لو کبھی وہ کھا لو۔ بیٹا سگریٹ نہ پیو، تمہارے آوارہ دوست گھر کیوں لائے؟ ان سے دوستی توڑو، رات دیر تک باہر نہ رہا کرو۔ مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند اور نہ ہی اس کا وجود اس گھر میں چاہیے۔ اب لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، نہیں رکھنا اس کو اپنے گھر میں۔ اب میں نے بھائی کی باتیں سنی تو دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں، مگر اس کی قسمت پر افسوس ہی کر سکی۔ کم بخت ماں کی بھی عزت و مقام نہیں پہچان سکا۔ اماں بمشکل اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، نرگس بیٹی، مجھے اس جیسی اولاد کے ساتھ رہنا ہی نہیں، تو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چل۔ جب ماں کا سایہ سر سے ہٹے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ آخر ماں ہوتی کیا ہے۔ میری ماں مجھ پر بوجھ ہرگز نہ تھی۔ میں نے بھائی کو اچھی خاصی باتیں سنائیں اور اماں کو اپنے ساتھ لے کر گھر جانے لگی۔ عجیب ہی درندہ بن بیٹھا تھا میرا بھائی۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی کہ تو فکر نہ کر، تو اب آئندہ سے میرے ساتھ رہے گی اور ہم دونوں ماں بیٹی بہت خوش رہیں گی۔ دیکھنا تیرے نواسے نواسیاں تجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ میری امی کا وجود زخموں سے چور تھا۔ میں نے پرس میں دیکھا تو 500 روپے پڑے تھے۔ میں نے رکشہ ایک جگہ رکوایا اور ماں کے زخموں کے لیے دوا لائی۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، دل میں اسے ملامت کر رہی تھی، آخر کیسے وہ اس حد تک بھی گر گیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور نادر کے آنے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ مجھے اب گھر کی فکر ستانے لگی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ میں کھانے کی میز پر ناشتہ یوں ہی چھوڑ کر آئی تھی اور سارا سامان بھی ویسا ہی بکھرا پڑا تھا۔ اب یقیناً ساس نے ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور اب ایک بار پھر مجھے ہی جا کر وہ سب کرنا پڑے گا، مگر خیر یہی تو زندگی تھی میری۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں جب قدم رکھا تو سامنے نادر بپھرا ہوا کھڑا تھا اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا جیسے میرا
میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے بچے بھی ایسے بیٹھے تھے گویا ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے شوہر نے انہیں اچھا خاصا ڈانٹ ٹپٹ کر مارا۔ ساس یوں ہی اپنی نشست پر براجمان بیٹھی تھیں جیسے میں گھر میں نہیں بلکہ کسی عدالت میں داخل ہو گئی ہوں۔ نادر نے مجھے دیکھا تو فوراً مجھ پر چڑھ دوڑا اور غصے سے کہنے لگا کہ کیا طریقہ ہے نرگس، تم گھر کے سارے کام چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میرے ساتھ میری ماں موجود تھی مگر میرا شوہر تو اپنی ساس کو بالکل ہی نظر انداز کر چکا تھا۔ میں نے نادر کو ذرا آواز دھیمی کرنے کا اشارہ کیا اور پھر فوراً کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ماجرا تھا میں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ تب تک میری ماں جو تھک چکی تھی چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ میرے شوہر نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں گرتے گرتے بچی تھی۔ شوہر کہنے لگا کہ تم نے کس سے پوچھ کر کس کی اجازت سے اپنی ماں کو میرے گھر لایا ہے؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی، کیا میں اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے اجازت طلب کی؟ مجھ سے تو تمہارا اور تمہارے ان 4 بچوں کا خرچہ مشکل سے پورا ہو رہا ہے، اب کیا میں اس کو بھی پالتا پھروں گا؟ بیمار بڑھیا زخموں سے چور ہمارے گھر لے آئی ہو، کل کو مرا گئی تو سب خرچہ مجھ پر آئے گا اور پھر سوئم کل 40واں کے الگ خرچے مجھ اکیلے کو پورے کرنا پڑیں گے۔ شوہر کے منہ سے جب یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ تو جیتے جاگتے انسان کے 40ویں تک پہنچ چکے تھے۔ میری ماں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، بیٹا میں معذرت خواہ ہوں، تمہیں اگر اچھا نہیں لگا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں امی کو منع کرتی رہ گئی مگر نادر فوراً سر جھٹک کر بولا کہ یہی بہتر ہے ورنہ میں نرگس کو طلاق دے دوں گا، پھر پالتی پھرے گی اپنے 4 بچوں کو بھی اور اپنی ماں کو بھی۔ میری ماں تو تڑپ اٹھی تھی اور اپنے ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں نہیں، تم یہ ظلم مت کرنا، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بمشکل اس فیصلے پر راضی کیا اور اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میں تو اپنی ماں کا بھی خیال نہ رکھ سکتی تھی۔ میں نے الٹے قدموں واپس جا کر اپنی ماں کو بائی کی دہلیز تک لایا۔ میں نے دوبارہ دروازے پر دستک دی تو بائی نے دروازہ کھول دیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں اماں کو گھر کے اندر لائی اور بائی سے کہنے لگی کہ اب اماں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکے گی، تم جو چاہو کرو، جب چاہو گھر آؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی بلکہ گھر کے کونے میں پڑی رہے گی۔ بس اتنا احسان کرنا کہ ماں کو 2 وقت کا کھانا دے دیا کرنا، اگر وہ بھی نہ بن پڑے تو میں نادیہ کو کہہ جاؤں گی، وہی کھانا دے دیا کریں گی۔ بھائی غصے سے بڑبڑاتا رہا اور میں اپنی بے بسی پر روتی آنسو چھپاتی اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ میں تو بے بس تھی، آخر کرتی بھی کیا؟ شادی کے بعد اتنے سالوں تک میں اس قدر نہ روئی تھی جتنا آج مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اگر ماں کو ساتھ رکھتی تو گھر ٹوٹ جاتا، لیکن ماں کو بائی کے پاس چھوڑ کر الگ بے چینی دل میں سما رہی تھی۔ میرا شوہر اس ساس یہاں تک کہ بچے بھی گہری نیند سو رہے تھے جبکہ میں تنہا بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے بار بار اماں کا وہ زخمی چہرہ یاد آ رہا تھا، ان کے وجود پر موجود نیل اور زخم کے نشان مجھے تڑپا رہے تھے۔ آخر میں کیوں تھی اتنی بے بس؟ کیوں میرے شوہر کو میری ماں کی تکلیف نظر نہ آئی تھی؟ کتنا کھا لیتی وہ میرے شوہر کا، صرف 1 عدد روٹی، وہ بھی میری ماں کو اپنے ہی حصے کی دے دیتی، مگر کیوں یہ دنیا اس قدر سخت دل ہو چکی تھی کہ انہیں کسی کا درد ہی نظر نہ آتا تھا۔ میں شوہر اور ساس سے کیا گلہ کرتی جب میرا اپنا بھائی میری ماں کا بیٹا ہی ان کا سگا نہ بن سکا تھا۔ وہ ساری رات میری یوں ہی بے چین گزری، مجھے ایک پل کو بھی سکون نہ آیا تھا۔ نہ جانے بھائی نے اماں کو کچھ کھانے کے لیے دیا بھی ہوگا یا نہیں، کہیں وہ دوبارہ ماں پر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ جو ایک دفعہ اٹھا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ نہ کھلی۔ شوہر نے تو آج مجھے سوئے ہوئے ہی بستر سے گھسیٹ کر فرش پر گرا دیا تھا۔ میں نیند میں تھی، منہ کے بل فرش پر گری تو ناک پر شدید درد کی ٹیس اٹھی، یوں لگتا تھا ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ خون کی فوار ناک سے نکل کر میری گردن تک جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر شوہر پر ڈالی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا اور گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ آخر کب تک میں سہتی شوہر کا ظلم اور بائی کا وہ انداز؟ اب مزید خاموش رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ کب تک پردہ ڈالتی میں ان کی تمام تر کرتوتوں پر؟ انہوں نے تو بالکل ہی مجھے کمزور سمجھ دیا تھا۔ میں سب سے محبت اور ان کی عزت کیا کرتی تھی، ان کو اپنی عزت سمجھ کر کسی کو کچھ نہ بتاتی ورنہ اس میں اپنی ہی بے عزتی ہوتی، مگر شاید اب بات حد سے نکل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجا۔ شوہر بھی وہاں سے جا
جا چکا تھا میں بالکل خاموش تھی اور میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ساس بار بار مجھے گور کر دیکھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اسے خاطر میں نہ لایا۔ سارا کام میں نے جلدی جلدی نپٹایا اور پھر گھر سے باہر جانے لگی۔ ساس نے پوچھا تو ایک مستحکم انداز میں جواب دیا کہ اپنی ماں کو لینے جا رہی ہوں۔ میرا انداز یہ تھا کہ ساس لاجواب ہو گئی۔ میں اپنے میکے پہنچی تو ایک ہی خیال آیا، نہ جانے اندر کا منظر کیسا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک پل کو میرا وجود لرزا تھا، مگر نہیں، اب مزید نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی پر اعتمادی بحال کر کے جو ہی اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر مجھے ہلا چکا تھا۔ بھائی ڈنڈے سے اماں کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کم بخت بڑھیا، تو مرتی کیوں نہیں؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے؟ تیری شکل دیکھ کر ہی مجھے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تیری بیٹی بھی تجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی، اب تو میری زندگی چھوڑ۔ اماں درد سے چلا رہی تھیں۔ میں آگے بڑھی اور بھائی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیے۔ وہ تھپڑ کھا کر بکھلا چکا تھا اور میں نے وہی ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے اندھا دھند مار رہی تھی اور وہ گالیاں بکتا ہوا خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے جب ڈنڈا اس کے سر میں مارا تو بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے اپنی ماں کی عزت نہ تھی تو میں کیوں اس کے بھائی ہونے کا لحاظ کرتی؟ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ اماں اور میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے سرانے پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے۔ وہ بکھلا کر ہماری جانب دیکھنے لگا اور میں اسے ایک طنزیہ مسکراہٹ دکھاتی ہوئی ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ بالکل یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم نے تو بالکل ہی کمزور سمجھ رکھا ہے۔ جب تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت اور احترام نہیں تو پھر ہم تم جیسے ناسور کی کیوں کر عزت کریں؟ بھائی تو رونے ہی لگا اور خود کو چھڑوانے لگا، مگر پولیس کانسٹیبل اسے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے جانے لگی اور ان سے کہا کہ اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میرے ساتھ رہو گی۔ اماں کہنے لگیں کہ تمہارا شوہر غصہ کرے گا، مگر میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ گھر پہنچی تو شوہر پہلے سے ہی گھر موجود تھا، ساس بھی تھی، مگر میرا انداز دیکھ کر دونوں کھٹک گئے تھے۔ آج پھر میری ماں کو ساتھ دیکھ کر شوہر کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اپنے بھائی کے خلاف درج کی گئی FIR بھی دکھائی اور کہا، اب اگر میرے یا میری ماں کے ساتھ کسی نے بھی کچھ غلط کیا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے بھی پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکوں۔ اور پھر پاکستانی پولیس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جب گناہ قبول کروانے کی باری آئے تو بے گناہ سے بھی قصور نکلوا ہی لیتے ہیں۔ میرا انداز دیکھ کر شوہر گھبرا چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو عورت اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کروا سکتی تھی وہ اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کروا سکتی تھی۔ اس روز کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور میری ماں کی عزت کرنے لگے۔ چند ماہ بعد بھائی رہا ہوا تو اچھی خاصی پٹائی لگنے کی وجہ سے اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آ چکا تھا۔ ہمارے ہاں آیا اور ماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگی۔ اماں نے اسے معاف کر دیا اور وہ ماں کو لے کر گھر چلا گیا۔ میں خوش تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اب بس سب کچھ ایسا ہی ٹھیک رہے۔ ہم تو خود کو کمزور سمجھتے ہیں، بلا وجہ ظالموں کے سامنے دب جاتے ہیں، لیکن اگر عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو یہ ایسے ظلم کرنے والے مرد ہو یا عورت کبھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ بس خود میں خود اعتمادی لائیں، عزت سب کی کریں، مگر دوسروں کو عزت دیتے دیتے یہ مت بھول جائیں کہ آپ بھی عزت نفس رکھتے ہیں۔